प्यारे भाई और बहन, रूहानी बातों को जानने के लिए हमारे आंख खुलना ज़रूरी है। अगर हमारे आंख नहीं खुलेंगे तो हम रूहानी बातों को नहीं जान सकते। और हमारे आंखों को खोलने वाले यीशु मसीह हैं। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और उठाएंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। यहाँ पौलुस बोलते हैं, बस जब हम ईमान से राजबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यसु मसीह के वसीले से सुलह रखें। प्यारे भाई और बहन, यहाँ पौलुस ईमान के बारे में बोलते हैं कि हम ईमान से राजबाज ठहरे। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त हम यसु मसीह पे ईमान लाए उसी वक्त से हम राजबाज ठहराए गए। यानी कि यसु मसीह पे ईमान लातीच खुदा हमको उसके नजरों में राजबाज ठहरा दिया। आगे पौलुस बोलते हैं, खुदा के साथ अपने खुदावन यसु मसीह के वसीले से सुलह रखें। मेरे भाई, बाइबल शरीफ कई सलाहों के बारे में बात करती है। पहली बात, दुनिया में सुलह। आज अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े कौमें अपनी पूरी कोशिश कर रही दुनिया में सुलह पैदा करने के लिए। आज तक नाकामयाब हैं वो लोग। दुनिया में आज तक सुलह नहीं हुई है। दुनिया के कोने कोने में गड़बड़ है। कहीं भी इत्मीनान या सुकून या सुलह नहीं है। एक कौम जो है दूसरे कौम के साथ बराबर झगड़ा कर रही है। दुनिया के कोने कोने में चैन नहीं है और आगे चल के भी दुनिया में सुलह कायम नहीं कर सकेंगे और ना कर सकते। मेरे दोस्त, अगर लोगों के दिलों में गुनाह भरा हुआ रहेगा तो क्या लोग एक दूसरे के साथ सुलह कर सकते क्या? ये जो है नामुमकिन की बात है। ये हो नहीं सकता। कई लोग ये यकीन करते हैं कि गलतियों को सुधारने के लिए अगर आप ऊंची आवाज से बात करेंगे तो आप ये दुनिया में सुलह कायम कर सकेंगे। फिर से मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि जब तक लोगों के दिलों में गुनाह भरा हुआ रहेगा, ये दुनिया में सुलह कायम नहीं हो सकता। जब तक सुलह नहीं हो सकता, जब तक कि सुलह के शहजादे यीशु मसीह ये दुनिया में नहीं आ जाते। ये दुनिया में सिर्फ मसीह सुलह कायम कर सकते। मगर मेरे भाई, यहाँ पौलुस दुनिया के सुलह के बारे में नहीं बात करें। इसके अलावा एक और सुलह है, जान की खामोशी या इत्मीनान। और ये सुलह के बारे में यीशु मसीह बताए जब उन्होंने अपने शागिर्दों को बोलने को लगे, जहाँ यूहन्ना की इंजिल बाब 14 और आयत 27 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। प्यारे भाई और बहन, ये इत्मीनान सिर्फ वो ईमान रखने वालों के दिल में पैदा होता है जो यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं और जो उनमें आराम लेते हैं और जो उनकी मर्जी करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं ऐसे इत्मीनान का तजुर्बा हमेशा कर सकूं। ये मेरी ख्वाहिश है, मगर नहीं हो सकता। लेकिन ये पक्की बात है कि आज हर एक ईमान रखने वाले के लिए ये इत्मीनान रखा है। मगर ईमान रखने वालों में ये कमजोरी है कि ये इत्मीनान जो उनके लिए रखा गया है अपने जिंदगी में नहीं लेते हैं। हमारा इत्मीनान ऊपर नीचे होता है। एक वक्त ऐसा होता है कि ये इत्मीनान हमारे जिंदगी में हद से ज्यादा बहता है और एक वक्त पे ऐसा होता है कि हम जब परेशानी में आ जाते हैं और थक जाते हैं तो ये इत्मीनान हमारे जिंदगी में नजर नहीं आता है। तो पौलुस ये सुलह या इत्मीनान के बारे में भी नहीं बात करें। एक किस्म का सुलह या इत्मीनान है जहाँ पौलुस फिलिपियों के कलीसिया को बताते हैं। उन्होंने बाब 4 और उसकी आयत 7 में बोलते हैं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तो यह कलाम बताता है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। तो ये इत्मीनान जो है
ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ واقعی میں یہ اطمینان کو سمجھنا آپ کے اور میرے سمجھ کے باہر ہے۔ تو جو اطمینان یا صلح کے بارے میں پولس بات کر رہے ہیں، جو انہوں اپنے فہرست میں دیتے ہیں، جو کہ نجات کا پہلا فائدہ ہے، وہ ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ صلح۔ کس کے ساتھ؟ یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ یہ اطمینان وہ ہے جو ہر ایک جان میں قائم ہوتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے۔ انہیں یہ بات جانتا ہے کہ خدا جو اس کے خلاف پہلے یا اب، کیونکہ انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ انہیں یہ بات جانتا ہے کہ اس کے پاس نجات کا تحفہ ہے، جو یہ تحفہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ اطمینان ہمارے زندگی میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں اور ہمارے زندگی خدا کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے چل رہی ہے۔ آپ یہ بات غور کریں گے کہ پولس بار بار یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح پہ پاک خون کے ذریعے سے ہم کو اطمینان ملتا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارے جان میں اور خدا کے بیچ میں ہر چیز صحیح ہے۔ تو یہ ایک زبردست اطمینان ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب آدم اور حوا باغ عدن میں گناہ کرے تو ان لوگا خدا سے دور بھاگے نہیں، بلکہ خدا سے دور بھاگنے کے ساتھ ساتھ ان لوگا یہ بھی محسوس کرے کہ ان لوگا خدا کے زندگی سے دور ہو گئے ہیں، اور یا خدا کو بھی آدم اور حوا سے دور ہونا پڑا۔ لیکن جب یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دیے تو خدا انسان کے طرف پلٹا، تاکہ اب پاک خدا ایک گنہگار سے یہ بول سکتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ہے صلح یا اطمینان کہ جانیں آرام پائیں گے، یعنی کہ ہماری جانیں آرام پائیں گی۔ میرے دوست، خدا میل ملاپ کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ہم دیکھیں، کئی لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے آپ کو آنسواں بہانا پڑے گا۔ خدا کے دل کو نرم کرنے کے لیے آپ کو آنسواں بہانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ خدا کے لیے آنسواں بہانے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دے چکے ہیں۔ آج خدا میل ملاپ کر لیا ہے۔ خوشخبری کا پیغام یہ ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا قدم آپ کا ہے۔ جب آپ خدا کے نجات کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت آپ صلح یا اطمینان کا تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف کیے گئے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو رات رات آنسواں بہاتے ہیں، مگر ان لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ دل میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ آج کئی جانے ہیں جو خسروں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کہیں نہ تو کہیں جا کے اپنے خسروں کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ پیارے بھائی اور بہن، صرف ایک جگہ ہے جہاں آپ جا کے اپنے خسروں کا بوجھ اتار سکتے ہیں، اور وہ جگہ ہے یسوع مسیح کی صلیب۔ یسوع مسیح کے پاس آ کے آپ اپنا سارے خسروانوں کا، یعنی کہ آپ کے جتنے خسر آپ اپنے جسم میں دیکھتے ہیں، وہ سارے خسران جو ہے آپ مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ تو اطمینان پہلا فائدہ ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو ملتا ہے۔ اب ہمارے پاس خدا کا اطمینان ہے۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیے ہیں۔ اب ہمارا جھگڑا خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں آ سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ اطمینان اس وقت ہی قائم ہوتا ہے جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں کیا؟
یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ دوسرا فائدہ جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو ملتا ہے وہ ہے خدا کے ساتھ سیدھے بات چیت۔ جب چاہے جب ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں، خدا سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا دربار آپ کے اور میرے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ آیت 2 میں پولس بولتے ہیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ پیارے بھائی اور بہن، کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہے جسے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہم ہمارے دکھ بانٹ سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہم ہمارے خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، ہمارے بارے میں، ہمارے تکلیف اور دکھوں کے بارے میں، ہمارے دوستوں کے بارے میں، ہمارے چاہنے والوں کے بارے میں۔ آج ہم جو ہے خدا کے سامنے یہ سارے باتیں رکھ سکتے ہیں، اور خدا ہمارے لیے تیار ہے ہمارے سارے باتوں کو سننے کے لیے۔ ہم سیدھے خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ آج ہم خدا کے فرزند ہونے کے ناطے ہمارے آسمانی باپ سے سیدھا بات کر سکتے ہیں، جو یہاں اس زمین پہ ہماری سننے والا ہے اور جو ہمارے دعا کا جواب دینے والا ہے۔ مگر اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں اس طریقے سے جواب دیں گے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، مگر یہ پکی بات ہے کہ خدا جو ہے آپ کی ہر وقت سن رہا ہے۔ جب بھی آپ کھڑے ہو کے اس کو پکاریں گے، انہیں آپ کی سنیں گا، اور بعض وقت بتائیں گا کہ انہیں ایک آسمانی باپ ہے، اور بتاتا ہے کہ بعض وقت ہمارے مانگ کو پوری نہیں کرنا ہمارے لیے اچھا ہے، یعنی کہ ہمارے اچھے کے لیے ہے۔ ہمارا آسمانی باپ اس کی عقل اور سمجھ کے ساتھ ہمارے دعا کا جواب دے گا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اس کی مرضی کے مطابق۔ پیارے بھائی بہن، یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایمان یسوع مسیح میں جو ہے خدا سے بات چیت کرنے کا موقع دیا۔ آج کیونکہ ہمارا ایمان یسوع مسیح میں ہے، ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پولس بتاتے ہیں کہ ایک ایمان رکھنے کے حیثیت سے ہم کو پورا موقع ملا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ خدا کے سامنے اب ہم قصوروار نہیں ٹھہرتے ہیں، بلکہ ہم دلیری کے ساتھ خدا کے قریب جا سکتے ہیں۔ اب ہماری خدا سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور خدا کے دوست بن گئے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب 15 اور آیت 15 میں یسوع مسیح بولتے ہیں، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کے دوست بن گئے ہیں، اس کے علاوہ ہم خدا کے فرزند بھی ہیں۔ تو اب ہم خوشی کے ساتھ خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، وہ بھی سیدھی طریقے سے۔ تو یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کا یہ دوسرا فائدہ ہے، یعنی کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے سے یہ دوسرا فائدہ ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امید۔ پہلا فائدہ ہے اطمینان، دوسرا فائدہ ہے خدا سے سیدھے بات چیت، اور تیسرا فائدہ ہے امید۔ باب 5 آیت 2 کے دوسرے حصے میں پولس بولتے ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو امید یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ امید ہے جس پہ خدا کا کلام زور دیتا ہے۔ پولس ایک جوان پیغام دینے والے کو بولنے کو لگے جس کا نام ہے تیتوس۔ انہوں بولتے ہیں، اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، میں نے سمجھتا ہوں کہ بڑے مصیبتوں کے دنوں کو دیکھنا ہماری امید نہیں ہے۔ میں یہ چیز کو دیکھنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ وہ میری امید بننے کے بجائے میرے لیے خطرناک دنیں بن جائیں گی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو یہ امید سے دیکھنا کہ ایک دن انہوں واپس آئیں گے اور اپنی کلیسیا کو اٹھا لیں گے، ہمارے لیے جلالی امید ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب انہوں واپس پھر سے آئیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کے فرزند کو یہ امید ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے والی زندگی اچھی ہے اور
محفوظ ہے، اس کو آگے دیکھنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے۔ آپ اور میں ایسے دنوں میں زندگی گزاریں جہاں آدمی کو ہر لحاظ سے آرامی ہے اور دولت اس کے پاس حد سے زیادہ ہے، مگر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس کے آنے والے زندگی میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے آنے والی زندگی خالی ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا میں اتنے مصیبتیں پیدا ہوں گی کہ وہ مصیبتوں کا حل آدمی کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبتوں کا حل نکالنے میں انہیں ناقابل ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا امید کی تلاش میں ہے، اپنے آنے والے دنوں کے تلاش میں ہے، لیکن اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ چیز کئی لوگوں کو شرابی بنا دی ہے اور نشے بازی میں مبتلا کر دی ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس امید نہیں ہے۔ ان کی آنے والی زندگی ان کو کہاں پہنچائیں گی ان کو معلوم نہیں ہے۔ مگر میرے دوست، ایک خوشخبری یہ ہے کہ خدا کے فرزند کے پاس امید ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں مل کے اس کے بھلائی کے لیے کام کریں گی۔ رومیو کا خط باب 8 اور اس کی آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور پیارے بھائی اور بہن، خدا کے فرزند کو یہ بات کا بھی پتہ ہے کہ خدا کے محبت سے کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، اب آپ سوچ سکتے کہ کتنی زبردست امید رہیں گی۔ تو پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے ہم 3 فائدے دیکھیں۔ پہلا فائدہ ہے اطمینان، دوسرا فائدہ ہے خدا سے سیدھے بات چیت، اور تیسرا فائدہ ہے امید۔ اب ہم چوتھے فائدے پہ جائیں گے، اور یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو جو چوتھا فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ ہے مصیبتوں کے وقتوں میں جیت۔ ہم پڑھیں گے آیت 3 اور 4۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، دوسرے الفاظوں میں ہم مصیبتوں میں خوشی مناتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ مصیبتوں کے ذریعے سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں صبر ایک دم سے خود ہی سے پیدا نہیں ہو جاتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید۔ تو ایک بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ 3 لفظ جو ہیں مصیبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہے خوشی، دوسری ہے امید، اور تیسری ہے صبر۔ خدا جو ہے یہاں ہمارے زندگی میں کام کرنا ہے، حالانکہ یہ پاک روح کا پھل ہے۔ دوسرے الفاظوں میں ایک ایمان رکھنے والوں کے زندگی سے ایک اچھی بات نکالنا بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ایک ایمان رکھنے والے کے زندگی میں سے پھل لانے کے لیے خدا کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ڈالیوں کو چھانٹنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے زندگی میں مصیبتیں یہ پھل پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہمارے زندگی میں مصیبتیں نہیں رہیں گے تو ہمارے زندگی میں یہ پھل نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یا میں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔